देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बयानिए का इम्तिहान, नताइज के असरात और मुकदमात की भरमार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। ये अब इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग का हिस्सा है। ये बाई इलेक्शंस बहुत ही अहम बाई इलेक्शंस हैं। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जो मैं मार्च करने लगा हूं, इस मुल्क की सबसे बड़ी मुजाहरा होगा। कोई लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, फिर तो ये मुल्क जो है ये जत्थों से पर चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान में जारी सियासी मैच इंतहाई अहम, सनसनीखेज और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। आज दिन भर कप्तान और खादिम पाकिस्तान की टीम के दौरान खेल जारी रहा। दोनों टीमों ने अपने अपने हिसाब से मैच की हिकमत अमली बनाई और जीत की उम्मीद लिए मैदान में उतरे। आज का मैच फाइनल तो नहीं, लेकिन फाइनल से किसी तौर कम भी नहीं। इस मैच में एक तरफ अकेला कप्तान मैदान में है और दूसरी तरफ पीडीएम की पूरी टीम खेल रही है। कप्तान ने अपनी टीम और खिलाड़ियों के साथ इस मैच को जीतने के लिए जमकर नेट प्रैक्टिस की। वो इस मैच के लिए पिछले 6 माह से तैयारियों में मसरूफ थे। उन्होंने इस खेल के लिए हर ग्राउंड का बखूबी जायजा लिया। कभी इन स्विंग बॉलिंग की प्रैक्टिस की तो कभी यॉर्कर और गुगली ट्राई की। इस मैच में पहले ही तमाशाइयों ने उनका हर मैदान में भरपूर इस्तकबाल किया। अब दूसरी तरफ खादिम पाकिस्तान की टीम भी प्रैक्टिस करती नजर आई, लेकिन खादिम पाकिस्तान पर बजाते खुद मैदान में उतरने पर पाबंदी थी। इसलिए वो अपनी टीम की अखलाकी सपोर्ट करते ही सिर्फ नजर आए और उनकी टीम की एक अहम खिलाड़ी भी इस अहम मैच से पहले ही मैदान छोड़ गई, जिस पर हर तरफ चहमगोइयां भी सुनने को मिली। खैर, खादिम पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी के दावे किए थे, लेकिन आज क्रीज पर टिकना उनके लिए काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आज के मैच के लिए सियासी मौसम भी कप्तान के हक में साजगार रिपोर्ट हुआ और पिच रिपोर्ट के मुताबिक आज की पिच बॉलिंग के लिए भी बेहतरीन थी, जिसका फायदा भी कप्तान को ही जा रहा है, क्योंकि वो अच्छे बल्लेबाज होने के साथ साथ बेहतरीन बॉलर भी हैं। वो सूरत हाल के ऐन मुताबिक बॉलिंग में वैरायटी लाने और मैच के टारगेट के मुताबिक बॉलिंग करने के लिए मशहूर हैं। वो मैदान में उतरे तो उन्होंने इससे पहले मुखालिफ टीम की हिकमत अमली का जायजा भी लिया और आज वो एक ही बारी में मुखालिफ टीम की 7 में से 6 विकेटें उड़ाने के मूड में नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैच की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक कप्तान ने इतनी नपी तुली बॉलिंग की है कि मुखालिफ टीम को रन बनाने का मौका ही नहीं मिला। इस वक्त खादिम पाकिस्तान की टीम की जीत के लिए रन रेट इतना ज्यादा हो गया है कि बैटिंग करने वाली टीम के लिए आज का ये मैच बचाना अब काफी मुश्किल नजर आ रहा है। आज के मैच का नतीजा अगले और फाइनल मार्के के लिए क्या किरदार अदा करेगा, आज के प्रोग्राम में हम इस पे भी बात करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं सलीम बुखारी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं नजीर लगारी साहब। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। से शुरू करते हैं। सर, आज कौमी असेंबली की 8 और सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और अब तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी जो आप देख रहे हैं, आप समझते हैं कि तवक्कात के मुताबिक हैं? और सलीम बुखारी साहब, क्या ग्राउंड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो पीडीएम है उसकी वही मकबूलियत है जो इस वक्त हम नताइज में देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका पारस। गुजारिश ये है कि जो नताइज अब हमारे सामने है इसमें इमरान खान साहब ऑलमोस्ट हर जगह से जीत गए हैं, एक आधी जगह छोड़ के जी, लेकिन पीटीआई सब जगह से हार गई है। कैसे? क्योंकि अगर इमरान खान की जगह दूसरे कैंडिडेट होते तो फिर तो हशर बहुत बुरा होना था। ये रिजल्ट बता रहे हैं हमें अब तक के जो है। और इमरान खान साहब भी जहां जहां से जीते हैं वहां कहीं क्लीन स्वीप नहीं है, वहां पर गैप बहुत छोटे छोटे हैं। मैक्सिमम गैप पेशावर 1 की सीट के ऊपर है जो उनकी अपनी सीट थी और हार्टलैंड में है पेशावर के, केपीके की गवर्नमेंट उनकी है। लेकिन बाकी जगह अगर आप देखें तो कराची में इमरान खान साहब खुद हारे हैं और मुल्तान में जो यानी शाह महमूद कुरैशी साहब थे जो सबसे ज्यादा बुलंद दावे करते थे जी सर, उनका क्या हशर हुआ है वो आपके सामने है। तो मैं अपनी इस कैंडिडेट व्यू का इजहार करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ऑलमोस्ट सब जगह जीत गए हैं लेकिन पीटीआई हार गई है। अच्छा। अब होगा ये कि जब ज़िमनी इलेक्शन में सारी सीटें खान साहब को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास तो अभी एक ओरिजिनल सीट भी है, वो उन्होंने रिजाइन दिया हुआ है, उनका रिजाइन कबूल नहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ है, तो ये 7 की 7 6 की 6 सीटें वो छोड़ेंगे, फिर क्या होगा?
تو اور ابھی تو اس الیکشن میں آپ کو کہیں کیمپین نظر آئی پی ایم ایل این کی؟ یہ لوگوں کو ووٹ دینے سے پہلے پتا تھا نا کہ خان صاحب اگر 7 سیٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں اور اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک رکھیں گے یا ساری کی ساری چھوڑ دیں گے. لیکن سر اس کے باوجود اگر عوام کی بڑی تعداد نکل کر عمران خان کو ووٹ دیتی ہے یا عمران خان ان الیکشنز میں اکثریت سیٹس جیت جاتے ہیں تو پھر اس سے آپ کیا کہیں گے؟ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا یہ ان کی مقبولیت کا اظہار نہیں ہے؟ جی بالکل ان کی مقبولیت کا اظہار ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں نے تو پہلے شروع میں کہا کہ اس الیکشن میں جو چیز میرے سامنے ہے وہ یہ کہ عمران خان سب جگہ سے جیت گئے ہیں لیکن پی ٹی آئی سب جگہ سے نہیں جیتی ہے. عمران خان پی ٹی آئی کا نام ہے، پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے سر. یہ ویسے ثابت نہیں ہوا نا. پھر ملتان میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. نہیں، پھر ملتان میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا، کراچی میں بھی یہی ہونا چاہیے تھا. سر تو کیا پھر تو ہر جگہ یہی ہونا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں مریم نواز کی بات ٹھیک تھی؟ چونکہ ان سے کسی نے پوچھا نا کہ 7 سیٹوں سے عمران خان کھڑے ہو رہے ہیں تو پی ڈی ایم کا کوئی بڑا لیڈر کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے پاس تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، ہم تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کو ٹکٹ دیں یا نہ دیں، لیکن خان صاحب کے پاس کوئی امیدوار نہیں تھا اس لیے وہی کھڑے ہو گئے ہر جگہ سے. نہیں، میرے خیال سے یہ پریمسس ٹھیک نہیں ہے پارس. یہ تو ایک لیم ایکسکیوز ہے. اس کو آپ نہیں مان سکتے ہیں. دو چیزیں بالکل واضح ہیں. ایک تو نون لیگ نے بالکل کوئی کیمپیننگ نہیں کی ہے. ٹھیک، کوئی دو اس میں رائے نہیں ہے. صرف ایک جگہ میں کیمپیننگ ہوئی تھی، وہاں پر اس کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے. باقی عمران خان کی ذات ہر جگہ سے جیتی ہے. میں بار بار اس بات پہ اصرار کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں نہ پہلے کسی کو ڈاؤٹ تھا کہ وہ کم ہوئی ہے، نہ آپ کسی کو ڈاؤٹ ہونا چاہیے. ٹھیک سر، نون لیگ کو اس میں کیا نقصان ہوا ہے؟ فیصلہ آباد ابھی جس کا آپ نے ذکر کر رہے ہیں اس کا نون لیگ کا تو گڑھ ہے نا، تو اس میں اس الیکشن میں نون لیگ کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ آپ دیکھیں پیپلز پارٹی تو پھر 2 سیٹیں جیت گئی ہے، نون لیگ تو ہاری ہے. صرف یہ ایک شیخو پورہ پی پی 139 کی ایک سیٹ ہے، وہ شرک پوری والی جو وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں سے نون لیگ جیتی ہے صرف. سر جی بالکل، یہ صورتحال تو بالکل ایسی ہے جیسے آپ نے کہا ہے. نون لیگ کو اس سے پہلے ہزیمت اٹھانی پڑی تھی جب پنجاب میں 17 جولائی کو ضمنی الیکشن ہوئے تھے. وہ میرے خیال سے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے. ان کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر کہ اب اگر جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پھر صورتحال کیا ہوگی. میرے خیال سے یہ صورتحال پی ٹی اے کے حق میں تو ہے ہی اور تھی ہی، لیکن نون لیگ کے حق میں بالکل نہیں ہے. سر نون لیگ نے کیوں نہیں کیمپین کیا آپ کے خیال میں؟ کیا اوور کانفیڈنس کا شکار ہو گئے تھے کہ ضرورت ہی نہیں ہے، پنجاب میں 2 قومی اور 2 صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہ سیٹس ہیں وہ اب جیت جائیں گے؟ کیوں نہیں کی انہوں نے؟ میرے خیال سے اسی لاجک کے تحت جو میں نے آپ سے بیان کی تھی، کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ ان سیٹوں کے اوپر دوبارہ الیکشن ہوں گے اور دوسرے کینڈیڈیٹس ہوں گے، لہٰذا عمران خان صاحب کے اوپر نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے نہ کیمپیننگ کی ضرورت ہے. ان کو جیتنے دیں، وہ چھوڑیں گے تو صحیح ہے سیٹیں. اس لاجک کے علاوہ اگر کوئی بھی اور لاجک تھی تو وہ پی ایم ایل این کی ڈیفیٹ ہے، اس کی ہار ہے، ان کو ماننا چاہیے. سلیم بخاری صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں بار بار یہ کہا کہ عمران خان جیت گئے، پی ٹی آئی ہار گئی. چلیں اگر عمران خان جیت گئے ہیں، آپ سمجھتے ہیں اور وہ جیت بھی رہے ہیں، تو سر کیا آج کے بعد عمران خان کا بیانیہ آپ کے خیال میں پہلے سے کمزور ہوا ہے یا مزید مضبوط ہوا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے الیکشن کے جو ریزلٹس ہیں اس کا ان کی کسی تحریک یا سیاست کے اوپر کوئی اچھا یا برا اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، بالکل پڑے گا اثر. کون کہتا ہے نہیں پڑے گا؟ یہ الیکشن وکٹری جو ہے یہ بہرحال امپیکٹ کرتی ہے آنے والے وقت میں ہونے والے دیگر الیکشنز کو بھی. اور اگر آپ کوئی کیمپیننگ کر رہے ہیں جس طرح کہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، حقیقی آزادی مارچ کی بات کرتے ہیں وہ، تو اس کے اوپر فرق تو پڑے گا. اور میرے خیال سے خان صاحب اسی لیے ڈیٹ بھی نہیں دے رہے تھے، وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ووٹر جو ہے اس کا ٹرینڈ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی ہفتے کے اندر اندر وہ ڈیٹ دے دیں گے، اور وہ ڈیٹ کل انہوں نے جس طرح کہا ہے ہوگی بھی اکتوبر کے. میں اس پہ آگے بات کرتی ہوں سر. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 2 ماہ سے کیوں پوری قوم کو سسپینس میں ڈالا ہوا تھا اس ڈیٹ کے حوالے سے لانگ مارچ کی. اویس توحید صاحب، آپ کے خیال میں آج ہونے والا الیکشن مستقبل کا اب جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو طے کرے گا، اور آئندہ 1-2 ماہ میں جو اہم واقعات ہونے جا رہے ہیں اس پہ بھی اس کا کوئی اثر پڑے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ بالکل اس کو اسی طرح بھول جائیں گے جیسے 22 جولائی کے الیکشن کو بھول گئے تھے، 17 جولائی کے سوری؟ شکریہ پارس. دیکھیں بالکل امپیکٹ ہوئے گا اور ضرور ہوگا. پنجاب جو اسٹیبلشمنٹ کا اسٹرانگ بیس ہے وہیں سے ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، اور نون لیگ کا وہ اسٹرانگ ہولڈ ہے. تو نون لیگ کو ایک سیٹ بیک ہوا ہے، اور دوسری طرف پریشانی یا اضطراب کی کیفیت اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوگی، کیونکہ یہ انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ ووٹ پڑے ہیں. اب یہ بحث ہو سکتی ہے پارس کہ پاکستان کے اندر انٹائی اسٹیبلشمنٹ بیانیے پہ ووٹ پڑتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اگر ان کو ووٹ پڑے ہیں اور 8 سیٹوں میں سے
6 سیٹوں پر ان کی برتری ہے اور ایک کراچی کے اندر وہ عبدالحکیم بلوچ کے ہاتھوں شکست کا انہیں سامنا ہے، گو کہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں۔ دوسری طرف شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، کیونکہ وہ صرف پی ٹی آئی کا یا پی ڈی ایم کا مقابلہ نہیں تھا، وہ شاہ محمود قریشی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب کا ملتان کے اوپر اپنی پولیٹیکل جو ان کی جو گرپ ہے اس کا مسئلہ تھا، تو ایگو کا بھی مسئلہ تھا، رائیولری بھی بہت سخت تھی اور بہت بڑا سیٹ بیک ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو اور انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو بھی۔ لیکن خان صاحب جو ہے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا جو ووٹ، دیکھیں ملتان کی سیاست پہ اثر اس طرح پڑے گا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو اپنے ضمنی انتخابات کے اندر اپنے بیٹے کی لیے جو ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیمپین نہیں کی پورے پنجاب میں اور ملتان کے اندر ہی خیمے گاڑ لیے، پھر ان کی صاحبزادی کو ٹکٹ ملا اور اس کے لیے وہ پوری کیمپیننگ کرتے رہے، تو وہ تو ایک بہت بڑا ہے کہ شاہ محمود عمران خان صاحب کے بعد ایک بڑا نام، ایک بڑا چہرہ، ایک بڑی شناخت شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے، اور پیپلز پارٹی کی وہاں سے جیت یا یوسف رضا گیلانی صاحب کی جیت، اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جنوبی پنجاب کے اندر کہیں نہ کہیں پی 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 کو یا بلاول بھٹو یا زرداری صاحب کو کچھ سیٹوں کی جیت کے امکان نظر آ رہے ہیں اگلے انتخابات کے اندر، تو یہ ایک بہت لیکن اگر ذرا ہم کے پی کے کا ذکر کریں، وہاں پہ پشاور، مردان، چارسدہ کی جو سیٹیں ہیں، یہ کتنی بڑی ایک وکٹری ہے عمران خان کے لیے ان سیٹس کو جیتنا، چونکہ وہاں پہ جے یو آئی ایف ہے، اے این پی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ساری پی ڈی ایم مل کر وہاں پہ ان کو سپورٹ کر رہی تھی۔ دیکھیں وہاں پہ خان صاحب نے جو این اے 1 جو پہلے ہوتی تھی 2013 میں بھی وہ جیتی تھی، 2018 میں بھی وہ سیٹ جیتی تھی اور اب پھر وہ سیٹ جیتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کے پی کا جو ان کا قلعہ ہے وہ ابھی تک مضبوط ہے، اور کبھی بھی آپ کو پتہ ہے پارس کہ خیبر پختونخوا نے مستقل بنیادوں پر اتنے ووٹ نہیں دیے ایک ہی پارٹی کو، تو پی ٹی آئی کی برتری وہاں پہ نظر آ رہی ہے۔ احمد ولی خان 410 سے کافی سارے ووٹ لیے، میری توقعات میں انہوں نے کچھ زیادہ ہی ووٹ لیے ہیں، کیونکہ ان کا جو ایک پرسونا ہے یا ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ نہ اپنے والد، نہ اپنے دادا، نہ پردادا کسی سے ملتی نہیں ہے، ان کا ایک اپنا مزاج ہے اور اس پہ بہت جو ہے وہ چرچا بھی رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور ان کے بیانات پہ بھی۔ دوسری طرف جو قاسم صاحب ہیں، مولانا قاسم صاحب، یہ پچھلے الیکشن کے اندر اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 1200 ووٹ سے ہارے تھے پچھلی دفعہ، تو انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جو ہمارے ریسپیکٹڈ پینلسٹ ہیں سلیم بخاری صاحب، ان کے ساتھ ایک اختلافی نوٹ کے ذریعے، ایڈیشنل نوٹ کے ذریعے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو ووٹ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ، اگر فرینکلی بات کریں آپ کے پروگرام میں اس بیٹھک میں، تو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ لے کے وہ چلے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جھولی میں اگر ووٹ پڑے ہیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے آنے والے دنوں کے اندر یہ بھی اس طرح کی کیفیت کا باعث ہے۔ اور دوسری طرف سلیم بھائی صاحب نے بار بار کہا کہ عمران خان جیت گئے، پی ٹی آئی ہار گئی ہے، آپ اس بات سے بھی ان کی ایگری کرتے ہیں یا کیا اس پہ کامنٹ کریں گے، ایسے ہی سمجھتے ہیں؟ دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل ڈکشن کے اندر تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلیم بخاری صاحب ہمارے سینئر ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کی، ہم سب کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی، جس طرح آپ بھی ان سے سوال کر رہی تھی کہ پی ٹی آئی عمران خان اس پی ٹی آئی، تو عمران خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا ہے، عمران خان صاحب کو ووٹ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ، میں پھر سے بات ریپیٹ کر رہا ہوں، دیکھیں یہ ایک بڑی بات ہے کہ نومبر کے اندر ایک اہم تقرری ہو رہی ہے اور عمران خان کے کیمپ میں یہ ایک فیلنگ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نئی اسٹیبلشمنٹ آئے گی تو ان کی قسمت بدل جائے گی اور وہ پھر جو ہے ان کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ اب عمران خان صاحب کی یہ جو برتری ہے، واضح برتری، چاہے وہ ان کی شخصیت سے ہے، یہ نون لیگ، دو بڑی پارٹیاں ان کو بڑی سیٹ بیک ہوا ہے، ایک ایم کیو ایم وہ تقریباً وائپ آؤٹ ہو گئی ہے کراچی سے، آپ خود کراچی میں رہی ہیں پارس، آپ کو پتہ ہے یہ 3-4 ہزار ووٹ لینا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی شرمناک شکست ہوئی ہے۔ اگلے ہفتے یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشنز ہیں، کراچی جو معاشی شہر ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ
مجھے لگتا ہے پارس کہ اگلے ہفتے جو لوکل باڈیز ہیں اس کے اندر پی ٹی آئی ایک بہت اسٹرانگ پارٹی کے طور پہ مرج ہوگی، اور مجھے لگتا ہے کہ ذرا جو ہمارے ساتھ ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں نذیر لغاری صاحب، ان سے ذرا میں سوال کروں. نذیر لغاری صاحب، آپ نے پرسوں جب عمران خان کا جلسہ تھا کراچی میں تو آپ نے ایک ویڈیو ٹویٹ کی ان کے جلسے کی جس میں بہت ہی کم لوگ نظر آ رہے تھے. تو نذیر لغاری صاحب، کیا اسی کی بنیاد پر آپ نے یہ کہا کہ کراچی کے لوگوں نے عمران خان جو ہیں ان کو وہ ناکام ہو جائیں گے یا عمران خان کو مسترد کر دیا ہے، یا آپ نے کوئی سروے کیا یا سروے وغیرہ بھی دیکھا اس حوالے سے؟ دو حلقوں سے الیکشن لڑ رہے تھے کراچی میں، ایک حلقے میں جلسہ ہوا تھا اور ایک دوسرے حلقے میں جلسہ نہیں ہوا تھا، اور جس حلقے میں جلسہ ہوا اس جلسے میں انہوں نے الیکشن ون کیا ہے، اور جہاں جلسہ نہیں ہوا تھا وہاں پر الیکشن انہوں نے لوز کیا ہے. اور جلسہ ویسے ہی تھا جیسے میں نے اس میں جو مجھے فوٹیج ملی تھی وہ میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں وہ دکھائی بھی تھی. خیر اس میں ہم نہیں جاتے ہیں، ہم اس رول کو جو ہے بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ 88 کے الیکشن میں جو پارٹی بڑی پارٹی بن کر آتی ہے اور جس کو بہت ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن میں آنے دیا گیا، وہ 90 میں صرف 45 سیٹیں لیتی ہے، اور 97 میں وہ پارٹی کو صرف 18 سیٹیں دی جاتی ہیں. اور پھر جو پارٹی بڑی بنائی گئی جس کو 2/3 میجارٹی دی گئی پہلی مرتبہ، پھر اس کے بعد جو ہے دوسری مرتبہ اس کو تو کمال ہی کر دیا گیا، تو اس کو پھر 2002 کے الیکشن میں اس کو دی گئی 12 سیٹیں. یہ پی ایم ایل این نے 12 سیٹیں لی تھی، اور پیپلز پارٹی کا تجربہ 2 بار وہ کر چکے تھے، ایک بار 45 سیٹیں لے کر اور ایک دفعہ 18 سیٹیں لے کر. اور مقابلے میں کون جیتے تھے؟ مقابلے میں چودھری شجاعت حسین کی پارٹی جو ہے وہ جیتی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کا خیال یہ ہے کہ مائنس ہو گیا ہے اور وہ بالکل ہی نہیں رہا ہے؟ تو ایسا نہیں ہے. اچھا، وہ ان کا رول اب بھی ایسا ہے. اور جو نیوٹرل کا یہ تاثر ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گرگ 12 دیدہ ہوتا ہے. ہمارے بڑے ہیں، محترم ہیں سلیم بخاری صاحب اور اویس توحید صاحب، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک خاص قسم کا ایک ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، جو رخ بتاتا ہے کہ کس طرف سے بادل آئیں گے. تو یہاں پر رخ بتانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جو اپنے آپ کو گیٹ نمبر 4 کا چوکیدار کہتے ہیں، اور جو مختلف اور بہت سے ایسے ایلیمنٹس جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ایک دن بھی نہیں رہ سکتے. بادلوں کا رخ دیکھ لیا آپ نے؟ ایک دن بھی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی عمران خان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک تو مجھے آواز جو ہے، جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی عمران خان کے پیچھے طاقت کے مراکز موجود ہیں، اور یہ تاثر دینے کی کوشش بھی ہے کہ جناب وہ تو ہم نیوٹرل ہیں، اور کسی طرف بھی نیوٹرل ہوتے ہوئے بھی انہوں نے عمران خان کے لیے بہت اچھا ایک کام کر دیا تھا کہ سازش نہیں ہوئی تھی، مداخلت ہوئی تھی. تو یہ مداخلت کا گانا بھی بہت زبردست چلا تھا، اور اس کو بھی انہوں نے چلایا تھا، پر بعد میں انہوں نے یہ ترک بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں سازش ہوئی تھی، سازش اور مداخلت. سر میں ابھی باقی سے بھی جو ہمارے شو میں ان کے خیال میں جو اسٹیبلشمنٹ آپ سمجھتے ہیں نیوٹرل نہیں ہے، لیکن آج عمران خان اگر میجورٹی سیٹس جیت جاتے ہیں تو نذیر لغاری صاحب اس کو آپ کیا سمجھیں گے کہ عوام پھر ان کے ساتھ نہیں ہے؟ چونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اور دوسرا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ جیت جائیں گے تو عوام نے جو یہ حکومت آئی ہے وہ اس کو قابل قبول نہیں سمجھ رہے، کیونکہ عوام جو ہے وہ اس مہنگائی سے، پیٹرول کی قیمت سے، بجلی کے بلوں سے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکومت سے ناراض ہے؟ سر اس الیکشن پہ اس کا بھی اثر نہیں پڑا ہے؟ بہت اثر پڑا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس وقت کون سی دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی تھیں عمران خان کے دور میں. یہ عذاب جو مسلط ہوا ہے مہنگائی کا، اس کا تو آغاز بلکہ عروج تو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں، اور انہوں نے آ کر اس کے سونے پہ سہاگا اور بڑھا دیا اس کو.
سر آپ نے تو اپنے تجزیے میں عمران خان کو مسترد ہی کر دیا تھا نا. آپ نے کہا کہ کراچی کے عوام نے عمران خان کو مسترد کر دیا ہے. چلیں ایک جو حلقہ ہے وہاں سے عمران خان ہار گئے لیکن دوسرے حلقے سے تو وہ جیتے, تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اور ابھی 23 تاریخ کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں کراچی کے اندر. آپ کو لگتا ہے, خیر اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر یا فرق اس پہ پڑے گا؟ چونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگلی سندھ میں حکومت بھی پی ٹی آئی کی ہوگی اور کراچی میں میئر بھی پی ٹی آئی ہوگا. آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس پہ لغاری صاحب؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ آپ کی آواز مجھے بہت ڈسٹارٹ کر کے میں نہیں سن سکا ہوں پراپرلی. سر پھر میں بریک لے لوں, آواز کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ صحیح طرح سنیں, اور پھر جواب میں بریک لے لوں, میں آواز ٹھیک کرواتی ہوں. سر بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا نذیر لغاری صاحب, بلدیاتی انتخابات پہ آپ کی اسیسمنٹ میں جاننا چاہ رہی تھی. دوسرا میں دیکھ رہی ہوں آپ نے ٹویٹ کیا شام کو کہ اگر یہ ساری سیٹوں سے بھی جیت جائے تو سمجھ لینا کہ یہ اب بھی لاڈلا ہے, تو سمجھ جائیں پھر. آواز کی صورتحال ہوئی ٹھیک, میں بہرحال مجھے سوال جس حد تک سمجھ آیا میں اس کا جواب دیتا ہوں. میرا یہ خیال ہے کہ جتنے اساتذہ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ وہ اب بھی وہیں کھڑے ہوئے عمران خان کے ساتھ, اور ان میں ذرا سا بھی فرق نہیں آیا, اور ان کے جوش اور جذبے میں بھی فرق نہیں آیا. میں صرف ایک مثال تو شیخ رشید صاحب کی دیتا ہوں, اور بہت سی اور مثالیں بھی دے سکتا ہوں میں, لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ بہت سے اور لوگ بھی, بڑے بڑے تجزیہ کار بھی اور بڑے بڑے ہمارے میڈیا کے لوگ بھی, اس میں بھی آپ ذرا دیکھ لیں نا کہ جو رخ بدل دیتے تھے, سرکار کا رخ بدلتے ہی اپنا رخ بدل دیتے تھے, وہ اب وہیں کھڑے ہوئے ہیں, انہی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صورتحال نہیں ہے. کیسے ہوا کرتا تھا, مجھے آپ کوئی بتا سکتا ہے پاکستان میں کوئی بھی جرنلسٹ کہ شوکت عزیز جو ہے وہ 1,40,000 ووٹ لے سکتا تھا وہاں سے تھرپارکر سے, اور اپنا ہمارے چودھری شجاعت حسین مہربان جو ہے وہ یہاں سے بکھر سے جو ہے 1,20,000 ووٹ لے سکتے تھے. وہ یہ ہوا ہے اس ملک کے اندر بھائی. اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ پارٹیاں تھی ہی نہیں. اب بھی ہوا بھی بھرتے ہیں اور ہوا نکالتے بھی ہیں, یہ کام ہے, اور اس وقت ان سے بہت بڑا کام لینا ہے, اس لیے کہ دونوں پارٹیاں جو اس وقت جو بہت ہی اچھا نذیر لغاری صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو میری آواز نہیں آ رہی تھی, اب آپ کی آواز بھی مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے. کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے, پلیز اس کو ذرا ٹھیک کریں تاکہ نذیر لغاری صاحب سے ذرا بات ہو سکے آسانی کے ساتھ. سلیم بخاری صاحب, وہ امپائر کی بات کر رہے تھے, وہ نیوٹرلٹی کی بات کر رہے تھے. آپ کے خیال میں کہ امپائر آپ کو نیوٹرل نظر آیا سر؟ کیونکہ آپ دیکھیں ابھی تک عمران خان نے مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کی بات نہیں کی, جو وہ 17 جولائی کے الیکشنز میں آپ سن رہے تھے کہ وہ کر رہے ہیں. یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزلٹس ان کی مرضی کے نہیں آتے تو پھر وہ کر سکتے تھے؟ پارس, میرے خیال سے یہ نذیر لغاری صاحب کو جو خیال ہے کہ ابھی امپائر ان کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے, میں اس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ میں اس کو سبسٹینشیٹ کر پاؤں. میرے خیال سے ان کا اسٹیڈ فاسٹ جو رویہ ہے, جو اسٹیڈ فاسٹ سٹانس ہے, اسی نے ان کو ووٹ لے کے دیے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ ایسا ہوتا ہے. یہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ, یا بہت صاف لفظوں میں اگر آپ کہیں تو جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ دو طرف کھیل رہی ہے, مجھے ایسا نہیں لگتا ہے. اس کے کوئی آثار مجھے دکھائی نہیں دیتے ہیں. میرے خیال سے ایٹ بیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لا تعلقی کر لی ہے سیاست سے, جیسا کہ باجوہ صاحب بار بار لوگوں کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں یہ تو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ ڈی لنک ہو گئے ہوں یا لا تعلق ہو گئے ہوں. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ابھی تک بھی ایز این اسٹیبلشمنٹ ایز اے ہول عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. میں اس کو نہیں مان سکتا. سر تو آپ سمجھتے ہیں, دیکھیں آج جب پولنگ کا عمل شروع ہوا اس سے لے کے گنتی کے عمل تک سلیم بخاری صاحب سب صاف اور شفاف تھا, آپ اسے ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کہیں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو ریزلٹس ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو وہ قبول کرنے چاہیے؟ سر کوئی بڑا دھاندلی کا الزام بھی نہیں لگا؟ شروع میں میرے خیال سے پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ نے کوشش کی تھی کہ اس کو آغاز سے ہی کہہ دیا جائے. فواد چودھری صاحب, حماد اظہر صاحب اور کچھ لوگ اور بولے تھے, اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا دھاندلی ہوگی, لیکن وہ اپنی ہی بات کو زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ سکے, اس لیے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا. عمران خان صاحب نے بھی اپنے ٹویٹ میں کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ جی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں پی ڈی ایم کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف,
اور سوری PDM کے خلاف, الیکشن کمیشن کے خلاف اور نامعلوم کے خلاف. جی تو وہ شروع میں انہوں نے سودا بیچنا شروع کیا, لیکن وہ بعد میں بکا نہیں ہے. میرے خیال سے الیکشن صاف اور شفاف ہوئے ہیں, اسی لیے ساری سائڈز خاموش ہیں. جو جیتی ہیں ان کو تو خاموش ہونا ہی تھا, لیکن جو ہارے ہیں انہوں نے بھی الیکشن پروسیس کے اوپر کوئی لفظ نہیں کہا ہے. تو میں یہ ماننے کے اوپر مجبور ہوں کہ میرے خیال سے الیکشن فری اینڈ فیئر کرایا گیا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اتنی جلدی انڈسپیوٹڈ رزلٹ اب تک پہنچ گئے. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے گا, پھر یہ جو نیوٹرل ہونے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اویس توحید صاحب بھی اس پہ کامنٹ کریں گے, لیکن سلیم بخاری صاحب, خان صاحب کی اس ایکٹیویٹی کا آپ کو کیا مقصد نظر آتا ہے یا سمجھ آتا ہے, یا کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ 7 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے, اور نہ صرف کھڑے ہوئے بلکہ انہوں نے الیکشن بھی لڑ کے دکھا دیا سر. تو یہ تمام نشستیں حالانکہ سب کو پتا ہے کہ چھوڑ بھی دیں گے وہ, تو یہ اور قومی اسمبلی میں بھی ان کو نہیں جانا ہے, تو کیا کوئی وہی بات کہ مناسب امیدوار نہیں تھا جو آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے, تو کیا یہ اپنی قوت کا مظاہرہ کرنا تھا؟ میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یا حکومت کو کوئی سخت پیغام دینا مقصد تھا؟ میرے خیال سے حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور باقی پارٹیوں کو یہ میسج دینا مقصود تھا کہ دیکھیے میں پاپولیرٹی کے اپنے ہائیسٹ پیڈسٹل کے اوپر ہوں, اور یہ اگر آپ الیکشن رزلٹ کو ایز اے ہول لیں تو میرے خیال سے ان کا بیان یہ ٹھیک تھا. تو دوسری بات یہ کہ وہ جو مارچ کی بات کر رہے ہیں, جو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے, اس کے لیے یہ الیکشن کے رزلٹ ان کو بہت فائدہ پہنچائیں گے. میرے خیال سے لوگ اس کے لیے نکلیں گے. اب سر آپ کے خیال میں اب ان الیکشن ریزلٹس کے بعد خان صاحب جو ہیں وہ آسانی سے ڈیٹ دے سکیں گے لانگ مارچ کی, یا مزید سوچنے پہ بھی مجبور ہو سکتے ہیں ان ریزلٹس کے بعد؟ نہیں, میرا نہیں خیال, اگر وہ سوچیں گے تو فزل آؤٹ ہو جائے گا یہ مارچ کا کانسیپٹ جو ہے سارا. لیکن وہ مزید نہ ان کا, جی سر میں عرض کروں نا کہ نہ ہی تو ورکر انتظار کرنے کے لیے تیار ہے, اور پاپولیرٹی جو پرسنالٹی کلٹ کے اوپر ہوتی ہے, یاد رکھیے گا وہ زیادہ دیر پا نہیں ہوتی ہے unless you translate it into reality. تو ان کو بھی جلدی ہے اس بات کی, انہیں یہ جلد کرنا پڑے گا, ورنہ پھر الیکشن اگر اگلے سال ہوا جیسا کہ حکومت کہہ رہی ہے, تو پھر آپ ان نتائج کی توقع نہ کریں جو آج ہم نے دیکھے. سر لیکن کہا جاتا ہے نا کہ ماضی میں بھی خان صاحب لانگ مارچ جو کرتے رہے وہ کسی کے اشارے پہ ہی کرتے رہے ہیں, تو آپ کے خیال میں وہ جو مدد ان کو ہمیشہ ملتی رہی ہے وہ لانگ مارچ کے لیے وہ مدد زیادہ ضروری ہے سلیم بخاری صاحب, یا پھر ان الیکشن کے ریزلٹس کو آپ زیادہ ضروری سمجھتے ہیں جو آئے ہیں؟ میرے خیال سے عمران خان صاحب کی خواہش یہ ہے کہ جب وہ مارچ کے لیے اسلام آباد کی طرف آئیں تو اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی نیوٹرل ہونے کا مظاہرہ کرے, جیسا کہ اب تک وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ فوج کے سپرد کر دیا ریڈ زون کو, رینجر اور ایف سی کی ڈپلائمنٹ ہوگی, یہ وہ چاہیں گے کہ یہ نہ ہو, وہ پولیس جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرے. تو وہ پولیس کے لیے کافی ہے, ان کا جو مارچ آئے گا وہ پولیس کو ہینڈل کر لے گا. تو یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل وہاں بھی نیوٹرل ہونے کا مظاہرہ کرے اور ریزسٹ نہ کرے ان کے مارچ کو. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی وہ مارچ کی کال دیں گے اس کے بعد گراؤنڈ ریالٹیز کیا آتی ہیں سامنے. سر لیکن امن و امان کی صورتحال اگر خراب ہوتی ہے تو وہ آپ نے پی ایم اے میں آرمی چیف کا بھی تو بیان سنا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کسی کو معاشی اور سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو آپ کو لگتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اس میں اس وقت ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے یہ سب دیکھتی رہے گی اگر اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوتا ہے؟ اگر تو ارادہ یہ ہے کہ وہ اسلام آباد جائیں گے اور اس کے بعد کیپٹل پہ قبضہ کر لیں گے, یہ تو کوئی نہیں ہونے دے گا. یہ تو کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں ان کا بہت افیکٹو مارچ, ان کا بہت پراثر احتجاج جو ہے وہ رجسٹر ہو جائے گا. اور وہ پھر کیا ہوگا سلیم بخاری صاحب, وہ پہنچ گئے ڈی چوک میں اور دھرنا بھی دے دیا, پھر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, میں نے کہا آپ سے, میں پھر کہہ رہا ہوں, ان کو کسی نے ڈی چوک نہیں جانے دینا. یہ تو آپ لکھ لیں, یہ نہیں ہوگا. چلیں فرض کریں مارچ کامیاب ہو گیا سلیم بخاری صاحب, پھر کیا ہوگا؟ کیا حکومت گر جائے گی, عمران خان وزیر اعظم بن جائیں گے, کیا ہوگا؟ نہیں, حکومت اس طرح نہیں گرتی ہے, اور نہ اس طرح سے وہ پرائم منسٹر بنیں گے, نہ کسی نے بننے دینا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. تو کوئی تیسری صرف ان کا امپیکٹ بن جائے گا کہ جناب لوگ ان کے ساتھ ہیں, لوگ ان کی کال پر نکلے ہیں. حکومتیں اگر جتھوں کے ساتھ بدلنی شروع ہو گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. پھر میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, بہت سارے ایسے جتھے ہیں جو جن کی طاقت ایک دفعہ آزمائی جا چکی ہے. وہ بار بار سری لنکا کی مثال دیتے ہیں نا سر. جی بالکل دیتے ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا پھر سری لنکا کا کیا ہوا. اویس توحید صاحب آپ مثال دینا تو بہت آسان ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہوا کیا پھر. ٹھیک, اویس توحید صاحب آج کا الیکشن پھر فیئر اینڈ فری تھا, چھوڑنے پڑے نا آپ کے خیال میں سر؟ اور آپ کو آج بھی امپائر نیوٹرل ہی نظر آیا جیسا کہ اس سے پہلے جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے؟ دیکھیے یہ حتمی طور پہ کہنا بہت مشکل ہے. پارس صاحب بہت مشکل سوال پوچھ رہے ہیں. بخاری صاحب اویس توحید صاحب سے سوال ہے. جی
جی میں بخاری صاحب سے کسی حد تک بالکل اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پارس جو خان صاحب عمران خان صاحب کے جو اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نوعیت سنجیدہ ہو گئی ہے اور جو چینلز آف کمیونیکیشنز تھے بٹوین خان صاحب اینڈ ہز کیمپ اینڈ اسٹیبلشمنٹ وہ یا تو ڈورمنٹ ہیں انیکٹیو ہیں یا پھر کافی حد تک وہ ختم ہو گئے ہیں خان صاحب کی ایگریسو پوسچرنگ سے. اور جو بہت چرچا ہوا ہے جس ملاقات کا اس کے اندر بھی اسی طرح کے سگنلز ملے ہیں اور جو اس وقت آرمی چیف ہیں ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ نہیں ہے اور جو تقرری ہے یا پھر فار الیکشن ہے وہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو خان صاحب کے دو دیرینہ مطالبات تھے. ایک تو یہ کہ اب جو آرمی چیف کی تقرری ہو وہ نئی منتخب ہونے والی حکومت کرے اور پھر فور انتخابات ہوئے وہ تو نظر نہیں آتے. تو اب خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے انہوں نے یہ تو پروف کیا ہے ٹائم اگین کہ وہ ایک اپنے بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں اور ہو سکتا ہے اس وقت پاکستان کے سیاسی میدان میں سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اور یہ بات انہوں نے شاید پروو بھی کی ہے. دوسری طرف یہ کہ خان صاحب اب کر کیا سکتے ہیں؟ کیا خان صاحب لانگ مارچ سے اپنا ہتھیار جو آخری ٹرمپ کارڈ ہے وہ یوز کر کے ڈیڈ اینڈ پہ یا سر پہ دیوار پہ سر ماریں گے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈیڈ اینڈ کو بیٹ نہیں کرنا چاہتے خان صاحب. خان صاحب اس کارڈ کو ایک وارننگ شاٹ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ چاہتے ہیں کہ اس عوامی طاقت کو ایک شیلڈ بنا کر وہ ریاستی نظام کو سرنڈر کریں اسٹیبلشمنٹ کو سرنڈر کروائیں اپنے مطالبات کے لیے اور اس مخلوط کمزور حکومت کو بھی وہ سرنگو کر دیں. مجھے لگتا ہے کہ ریاست ان ریاکشن جو ریاستی نظام ہے وہ وارننگ شاٹ دے رہا ہے اور وہ وارننگ شاٹ دے رہا ہے چاہے وہ توشہ خانہ کا معاملہ ہو ممنوع فنڈنگ کا کیس ہو. ایک آخری جملہ بول دیجیے گا. اور ایک پیسج جو ہے ایک راستہ ایک پرووائڈ کر رہا ہے جو مجھے لگتا ہے ایک بڑے کینوس پر آپ دیکھیں وہ ہے عدلیہ کی طرف سے راستہ اور عدلیہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جائیے پارلیمان جائیے. خان صاحب پارلیمان واپس جانا نہیں چاہتے اور جو چرچا ہے جس ملاقات کا جو ایوان صدر میں ہوئی اس کے اندر بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے سیاسی طور پر اپنے مطالبات رکھیں. آپ واپس 2018 کی جو صورتحال ہے اس پہ نہیں آئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ریاستی نظام ایک راستہ دے رہا ہے. خان صاحب وہ ریاستی نظام کا جو راستہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کمپرومائزنگ سچویشن ہو جائے گی ان کے لیے اور اسی وجہ سے ایک ٹکراؤ کی صورتحال بن رہی ہے اور وہ ٹکراؤ کی صورتحال وہ یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے جیسے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے چونکہ اب تک ملک میں ان کے اوپر 26 FIRs کٹ چکی ہیں. ایک اس کا جواب اور دوسرا آج کے جو ریزلٹس ہیں اس کے بعد آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے لیے لانگ مارچ کی ڈیٹ دینا آسان ہوگا اور انہی ریزلٹس کا انتظار کر رہے تھے یا مزید رکیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب یہ جو آخری جو ان کا ٹرمپ کارڈ ہے یا ہتھیار ہے اس کو ابھی بھی وارننگ کے طور پہ اس کو یوز کریں گے اور ایک دم لانگ مارچ کی کال دے کر ایک ٹکراؤ کی صورتحال میں جائیں اور پھر وہ ہیڈ لائنز بنیں اور اس کی بنیاد پہ خان صاحب کا بیانیہ تو اسٹرینتھن ہو سکتا ہے لیکن انتخابات فی الفور نہیں ہو سکتے. آرمی چیف کی تقرری میں ان کی مشاورت نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب جہاں پر خود ایک دہرائے پہ کھڑے وہاں پر وہ ریاستی اداروں کو بھی ایک ایسی صورتحال میں لے کر آئیں گے اگر لانگ مارچ کی کال دیں گے جہاں وہ بھی ایک کلف ہینگر پہ ہوں گے اور ہماری معاشی کمزور صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی اس نہج پہ لے جائے گی اگر کوئی معاملہ ٹکراؤ کا تصادم کا ہوا کہ وہ معاشی عدم استحکام کی نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اب فوری عام انتخابات ہوں گے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میں عام انتخابات اگر ہوتے ہیں تو وہ PTI PDM دونوں کے لیے سود مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ خان صاحب
جو ہے ٹائمنگ بہت میٹر کرتی ہے پالیٹکس میں. خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی ہے, ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا, اور وہ اپنا جو صورتحال ہے وہ وہیں سے لے کر آنا چاہتے ہیں جو مارچ کے اندر ان کی حکومت تھی. وہ مجھے نہیں لگتا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی اور یہ ہماری کمزور مخلوط حکومت بھی لگتا ہے کہ اگلے سال کے وسط کے اندر یہ الیکشن ہوں گے. خان صاحب کی سیاست کا مستقبل بہت زیادہ بہتر لگ رہا ہے, لیکن خان صاحب کی بے صبری جو ہے کہیں نہ کہیں انہیں لڑکھڑائے گی, اور ہرڈلز ان کے سامنے ہیں اس وقت. ٹھیک. نذیر لغاری صاحب, آپ کے خیال میں عمران خان آج کے جو نتائج ہیں اس کے بعد لانگ مارچ کی کال دے دیں گے, ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ مزید کچھ رکیں گے, اس فیصلے کو اپنے ملتوی کریں گے؟ چونکہ بار بار یہ بھی ذکر ہوا نا کہ لانگ مارچ جو ہے وہ آخری کارڈ ہوتا ہے, اس کے بعد آر ہوتا ہے یا پار ہوتا ہے, یا اس کے بعد دونوں اطراف میں سے ایک کوئی بند گلی میں داخل ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جہاں پر ریاست ہے, ریاست کے ادارے ہیں, جہاں پر آرم فورسز ہیں, جہاں پر حکومت ہے, پارلیمنٹ ہے, عدلیہ ہے, وہ ایک طرف, اور خان صاحب اگر دوسری طرف ہیں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ بند گلی میں جو ہے وہ ریاست کے تمام ادارے بھی اور تمام سیاسی پارٹیاں بھی اور پاکستان کے سارے جو بھی کسی بھی فیصلہ سازی میں شامل ہو, سب دیوار سے جا کر لگ جائیں اور یہ جو ہیں وہ کھلے عام پھر رہے ہوں اور سب کچھ لے لیں. تو ایسا انقلابی صورتحال موجود نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی سامنے انقلاب نظر نہیں آ رہا ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ جناب عمران خان اس کی قیادت کرتے ہوئے تختہ پلٹ دیں گے اور سب کچھ پر قبضہ کر لیں گے. تو ایسی صورتحال موجود نہیں ہے. اب عمران خان صاحب کو اپنے لیے خود بھی دیکھیں 7 سیٹوں سے لڑنا بھی تو ایک بولڈ فیصلہ تھا نا نذیر لغاری صاحب, لیکن نہ صرف انہوں نے یہ اناؤنس کیا بلکہ لڑ کے بھی دکھا دیا. میرے خیال ہے کہ یہ بھی ایک اچھا نتیجہ ہے, اور ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جناب اس نتیجے سے عمران خان مضبوط ہوئے ہیں. 2 سیٹیں انہوں نے لوز کی ہیں کراچی میں اور ملتان میں, اور کپتان اور نائب کپتان, چیئرمین اور سینئر وائس چیئرمین دونوں ہارے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ڈنٹ پڑا ہے, اس کو ڈنٹ کو معمول نہیں سمجھا جانا چاہیے. پھر جو پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے ایک حلقے کو چھوڑ کر باقی جن حلقوں میں الیکشن ہوئے وہاں پر مارجن اتنا نہیں ہے کہ جس کو سمجھا جائے کہ اپنی جیتی ہوئی سیٹوں پر وہ بڑے کامیابی سے جیتے ہیں. اور اگر یہ خود امیدوار نہ ہوتے اور وہی امیدوار ہوتے جو پہلے تھے تو پوزیشن ہی دوسری ہوتی نا, وہ یہ صورتحال نہ ہوتی. یہ خود آئے اور یہ بیچنے کے لیے, سیل کرنے کے لیے اچھا تھا کہ عمران خان خود الیکشن لڑ رہے ہیں, اس وجہ سے یہ نتائج ان کو ملے ہیں. لیکن پھر بھی 2 سیٹیں جو ہیں وہ ان کو سمبولک لینا چاہیے, بہت اہم. اور جتنے ووٹ لیے ہیں, عابد شرلی کو میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ وہ اتنے ووٹ لیں گے, اور نہ ہی میں دوسرے امیدواروں کو. احمد ولی خان نے بہت ووٹ لیے ہیں, قاسم جو مولانا قاسم ہیں انہوں نے بھی بڑے ووٹ لیے ہیں. تو ان ووٹوں کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے یک طرفہ مقابلہ ہوگا. اب عمران خان صاحب سیاسی ایک فریق کے طور پر ہیں, بے شک ان کے پاس جو ہے ایک جارحانہ طرز عمل موجود ہے, لیکن وہ ایک سیاسی فریق ہیں, اور باقی جو سیاسی پارٹیاں وہ بھی ایک سیاسی فریق ہیں. ایسا نہیں وائپ آؤٹ وہ بھی نہیں ہو گئے ہیں, اور یہ بالکل آخری بلندی پر جا کر اپنے آخری منزل تک یہ بھی نہیں پہنچے ہیں, بہت کچھ اور بھی باقی ہے. سر وہ کہتے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کو چیلنج کیا نا عمران خان نے, اور اکیلے کھڑے ہو کے چیلنج کیا نا. پی ٹی آئی کو تو پی ٹی آئی کا ووٹ ہی پڑا نا, لیکن جو باقی ان کے حریف تھے ان کو تو پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ان سب نے سپورٹ کیا نا. آپ کہتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑا. نہیں, میرا خیال ہے یہ تاثر بھی پھیلایا گیا ہے. بالعموم ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کا ووٹ دوسرے پارٹی کو نہیں جاتا ہے. یہ ہم نے تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا ہے. کیا یہ سمجھا جائے گا کہ ایم کیو ایم کو یہاں پر کراچی میں جو ہے وہ مسلم لیگ نے ووٹ دیا, ووٹ پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا, یا کسی اور نے ووٹ جائے انہوں نے جا کر ووٹ ڈالے ہیں. ان کی جتنا فرق ہے اتنا فرق تو کہیں بھی نہیں ہے. پارٹیوں نے الیکشن لڑا, پی ایم ایل این کے جہاں امیدوار تھا وہاں پی ایم ایل این کا امیدوار لڑ رہا تھا, اور جہاں پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کا امیدوار تھا وہاں ایم کیو ایم کا امیدوار تھا, اور اے این پی کو اے این پی کا ووٹ پڑا, جے یو آئی کو جے یو آئی کا ووٹ پڑا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سارے کے سارے ووٹ جو ہیں ایک جگہ جا کر پڑنا شروع ہو گئے, ایسا نہیں ہوا تھا پہلے بھی. یہاں پر جب زین قریشی الیکشن لڑ رہے تھے اور وہ جیتے تھے الیکشن, اس وقت کیا ہوا تھا کہ پی ایم ایل این کے امیدوار نے جو پہلے امیدوار ہوا کرتے تھے انہوں نے نہیں کام کیا اور اس کو ہرایا جو امیدوار تھا. اسی طرح سے
یہاں پر اپنے سیاسی حساب کتاب بھی پورے کیے گئے. ایسا ہوا ہے تو عمران خان صاحب کے پاس جتنی مقبولیت ہے وہ ہے اپنی جگہ پر, لیکن عمران خان کے پاس سنگل ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا سیاسی میدان صرف انہی کے پاس ہے اور باقی جو ہے وہ کونے میں چلے گئے ہیں یا ختم ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہے. اور اگر میں کل کا سیناریو دیتا ہوں آپ کو, 7 سیٹیں 10 سیٹیں اور خالی کر دی جاتی ہیں اور اسپیکر اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ سیٹیں خالی ہو گئے, اور عمران خان جہاں لڑ رہے ہیں وہاں ان مقابلے میں اکیلی مریم آ جاتی ہیں الیکشن لڑنے, اور پھر مقابلہ کر کے دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے. یہ بھی ہوگا نا, ایسی صورتحال نہیں ہے. سلیم بخاری صاحب, کیا واقعی یہ فرق پڑے گا اس سے؟ اور سر آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ اپنا گڑھ فیصل آباد ہے, لاہور ہے, باقی پنجاب کی اوورال ہم بات کرتے ہیں, اس کو ہارتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس کے لیے ان کو کیا کرنے کی اس وقت میں ضرورت ہے؟ چونکہ اتنے عام الیکشنز میں آپ دیکھیں کہ مریم جو ہے وہ لنڈن جا کے وہاں لنڈن چلی گئی, حمزہ شہباز جو ہے وہ ہمیں پوری الیکشن کیمپین میں نظر نہیں آئے, وہ غائب تھے. ظاہر ہے شہباز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں, اس لیے وہ کیمپیننگ کر نہیں سکتے تھے, اور ظاہر ہے کے پی کے کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پہ انہوں نے کہا جے یو آئی ایف اور اے این پی سنبھال لیں گے, سندھ میں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دیکھ لیں گے. تو آپ کے خیال میں اس وقت نون لیگ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, نون لیگ نے یہ کیمپین کر کے اس کی کیا اسٹریٹجی ہے, کیا اس کے پیچھے ان کی سوچ ہے, وہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ہے. ہم نے تو اپنا اندازہ لگایا تھا یہ کہ چونکہ ان کو پتا ہے کہ ان سیٹوں کے اوپر اگر آپ فل زور لگا کے الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے اور پھر بھی عمران خان صاحب جیت جاتے ہیں تو یہ وقت ضائع کرنے کی اور پیسہ ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب عمران خان صاحب اس میں سے سب سیٹیں چھوڑیں گے اور عام کینڈیڈیٹس آئیں گے تو تب ہم ان کو نبٹ لیں گے یا ان کو دیکھ لیں گے. اس کے علاوہ مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آتی کہ کیوں مریم جا کے لندن بیٹھ گئی ہیں, کیوں حمزہ شہباز جو ہیں انہوں نے ایک جلسہ کرنا مناسب نہیں سمجھا ہے. تو یہ لاجیکلی تو بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے, لیکن یہ زوم کر لینا کہ اس وقت عمران خان صاحب نے بالکل کلین سویپ کر دیا ہے. اگر آپ الیکشن کے ووٹس کا گیپ دیکھیں 1-2 جگہ کو چھوڑ کے وہ بہت الارمنگ ہے. میرے خیال سے اگر آپ ضمنی الیکشن کی جو اسٹریٹجی ہوتی ہے یا ضمنی الیکشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں, یہ اس طرح سے ٹرانسلیٹ نہیں ہوگا جنرل الیکشن میں. سر میں وہی جاننا چاہ رہی تھی سلیم بخاری صاحب, یعنی کہ عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد اب تک جتنے ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں سلیم بخاری صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ جو جنرل الیکشنز میں اس کا اثر ہمیں دکھائی نہیں دے گا, یہ صورتحال نہیں ہوگی کیونکہ دونوں کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے, ہم نا بالکل ریسنٹ پاسٹ میں چلے جاتے ہیں, ذرا تھوڑا سا اور پیچھے جائیے تو جو 15 الیکشن ہوئے تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اس میں سے 13 کیسے جیت گئی پی ایم ایل این, اس کو بھی تو ریکال کرے نا, وہ بھی تو کچھ تھا نا. تو میں نے کہا نا کہ یہ بائی الیکشن کے ڈائنامکس کو آپ جنرل الیکشن کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. اس کی بالکل سٹیج مختلف ہوتا ہے, اس کی اپروچ مختلف ہوتی ہے اور obviously پھر اس کے رزلٹ بھی مختلف ہوتے ہیں. یہ میں نے پھر کہا, میری بات کو آپ تھوڑا سا اگر غور کر کے دیکھیں کہ عمران خان صاحب یہ ضمنی الیکشن جیت گئے ہیں لیکن پی ٹی آئی ہار گئی ہے. میری یہ بات بار بار گونجے گی آپ کے کانوں میں, آپ اس کے اوپر غور کریں کیونکہ اب یہ جب سیٹیں چھوڑیں گے پھر دیکھیں گے اس الیکشن کے اوپر کیا ہوتا ہے. ٹھیک, سلیم بخاری صاحب, نذیر لغاری صاحب, اویس توحید صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. فارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.